जरा तसव्वुर करें कि कोई इंसान ना बरसों तक जदीद नफ्सियात का मुताला करे। बिल्कुल। मतलब लोगों के दिल जीतने और कामयाब होने पर लिखी गई हर बेस्ट सेलर किताब चाट जाए और फिर अचानक उसे ये एहसास हो कि जिस कामयाबी के राज को वो दर दर तलाश कर रहा था ना, वो तो पहले से मौजूद था। हाँ, उसका सबसे मुकम्मल और हतमी नक्शा तो 1400 साल पहले ही सहरा में खींच दिया गया था। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त सोच है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल यही खोज लगाने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर रहमान अल उरैफी की मशहूर किताब जिंदगी से लुत्फ उठाइए, उसके नोट्स और हवाला जात मौजूद हैं। जी, और ये वाकई एक क्लासिक किताब है। बिल्कुल है। और हमारा जो बुनियादी मिशन है ना आज, जी। वो ये समझना है कि एक कामयाब, पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजारने का वो कौन सा असल राज है, जो महज किताबी बातों में नहीं है, सही। बल्कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने और उनके तरीके को अपनी अमली जिंदगी में शामिल करने में पोशीदा है। ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता आगाज है, क्योंकि देखें, अगर हम इंसानी फितरत की बात करें ना, तो हर इंसान किसी न किसी तरह खुशी, सुकून और अच्छे ताल्लुकात ही तो ढूंढ रहा है। बिल्कुल, हम सब इसी दौड़ में हैं। हाँ ना। और जब हम इन हवालों पर गौर करते हैं जो आज हमारे पास हैं, तो ये बात खुलकर सामने आती है कि असल कामयाबी किसी कॉर्पोरेट लीडरशिप के कोर्स में नहीं छुपी। तो फिर कहाँ है? ये उस बुनियादी रवैये में है जो इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रखता है। मतलब हम अक्सर जदीद दौर की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़कर समझते हैं कि दुनिया फतह करने का राज मिल गया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन सच पूछें तो वो मॉडर्न किताबें पढ़ना ऐसा है जैसे किसी को एक बड़े खजाने के चंद सिक्के मिल जाए। वाह, क्या तशबीह दी आपने। शुक्रिया। जबकि सीरत का मुताला करना ना इस पूरे खजाने का तफसीली नक्शा पा लेने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उभरता है। जी, पूछे। मतलब हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या आज के जदीद दौर के मसाइल हल करने के लिए माजी की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये एक बहुत आम सवाल है जो लोग पूछते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास आज की साइंस है, नफ्सियात है, डेल कार्नेगी जैसे माहिरीन की। हाँ, और उनकी मशहूर किताबें हैं। बिल्कुल। मुसन्निफ ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी, वो जो थी लोगों के दिल कैसे जीते जाएं। हाँ हाँ, बहुत मशहूर किताब है। और उन्होंने उस पर अमल भी किया। मतलब मुस्कुराना, बात सुनना, लोगों की तारीफ करना, ये सब तो वहां नहीं मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। तो चलें इस बात का तफसीली जायजा लेते हैं कि एक आम सेल्फ हेल्प किताब की तालीमात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो कौन सा ऐसा बुनियादी फर्क है जो इस पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। असल में ना, फर्क सिर्फ ज़ाहिरी अमल का नहीं है, अच्छा, बल्कि उसके पीछे काम करने वाली नफ्सियात और सबसे बढ़कर नियत का फर्क है। नियत? वो कैसे? देखिए, डेल कार्नेगी या जो भी जदीद नफ्सियात है, वो ये बताती है कि मुस्कुराने से समाजी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, क्लाइंट खुश होता है, या आपकी नेटवर्किंग मजबूत होती है। हाँ, मतलब एक प्रोफेशनल फायदा मिलता है। बिल्कुल, ये सब एक तरह का लेन देन या ट्रांजैक्शन है। लेकिन इस्लाम उसी एक मुस्कुराहट को उठाकर इबादत के दर्जे पर रख देता है। यानी अमल वही मुस्कुराने का ही है, बस उसको देखने का जाविया बदल गया है। जाविया नहीं, मैं कहूंगी कि उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल गया है। वाह, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया। हाँ, उसे यूं समझें जैसे किसी वीडियो गेम में एक मल्टीप्लायर होता है ना। हाँ हाँ, जिससे स्कोर डबल ट्रिपल हो जाता है। बिल्कुल वही। जब कोई इंसान एक नॉर्मल जंप लगाता है तो उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर उसके पास वो खास मल्टीप्लायर हो तो उसी एक जंप के 1000 पॉइंट्स मिलने लगते हैं। सही। इस्लाम में नियत बिल्कुल उसी मल्टीप्लायर का काम करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। सुभान अल्लाह। तो जब कोई शख्स महज दुनियावी फायदे के लिए नहीं, बल्कि ये नियत करके मुस्कुराता है कि ये सुन्नत है और उससे उसे सदके का सवाब मिलेगा, तो फिर वो मुस्कुराहट सिर्फ एक समाजी मुस्कुराहट नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, वो उसके अंदरूनी सुकून और रूहानियत का हिस्सा बन जाती है। ये मल्टीप्लायर वाली तशबीह तो वाकई जहन को खोलने वाली है ना? लेकिन अगर हम उसे थोड़ा हकीकत की ऐनक से देखें तो क्या ये थोड़ा सा गैर हकीकत पसंदाना नहीं लगता? आपका क्या मतलब है? मतलब जिसे हम आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। फर्ज करें एक इंसान अंदर से शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, थकावट से चूर है और वो महज सवाब के लिए जबरदस्ती मुस्कुराए,
تو کیا یہ ایک طرح کی جذباتی بناوٹ نہیں ہو جائے گی؟ یہی وہ الجھن ہے جو اکثر ہم جیسے جدید ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اندر سے تو بندہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دیکھیں، سیرت جھوٹی مسکراہٹ یا اپنے جذبات کو زبردستی دبانا نہیں سکھاتی۔ اچھا۔ دراصل جب نیت خالص ہوتی ہے نا، تو انسان کسی دنیاوی شخص سے صلح یا تعریف کی امید نہیں رکھ رہا ہوتا۔ صحیح، وہ لوگوں کے ریاکشن کا محتاج نہیں رہتا۔ بالکل۔ جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا یہ عمل براہ راست ایک اعلیٰ مقصد سے جڑا ہے، تو وہ مسکراہٹ بناوٹی نہیں رہتی۔ بلکہ وہ ایک شکر گزاری کا اظہار بن جاتی ہے۔ 100%۔ یہ انسان کے دماغ کو ری وائر کر دیتی ہے۔ وہ لوگوں کی تلخیوں کو ذاتی طور پر لینا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کا ہدف تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو گویا یہ سارا کھیل اپنا اندرونی نقطہ نظر بدلنے کا ہے۔ بالکل، سارا کمال نیت کا ہے۔ اچھا، اب اگر اس تھیوری کو ہم عملی زندگی کے سب سے مشکل میدان میں ٹیسٹ کریں، یعنی انسانی تعلقات میں۔ ہاں، انسانی تعلقات میں، تو کیا واقعی یہ کام کرتی ہے؟ مجھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے ان حوالوں میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ وہ واقعہ واقعی ایموشنل انٹیلیجنس اور انسانی نفسیات کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمرو بن العاص بتاتے ہیں کہ جب وہ محفل میں ہوتے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اتنی توجہ سے دیکھتے، اتنی محبت سے مسکراتے کہ ان کے دل میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح بیٹھ گئی تھی کہ شاید وہ سب سے خاص ہیں۔ ہاں، کہ شاید وہ اس پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب اور قریب ترین انسان ہیں۔ یہ احساس بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ہے۔ تو اس مان اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ وہ تو اپنا نام سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ ہاں نا، پوری امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن جواب آیا عائشہ سے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، مردوں میں سے؟ تو جواب آیا ان کے والد سے، یعنی حضرت ابوبکر سے۔ صحیح۔ پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد؟ تو جواب ملا عمر سے۔ مطلب وہ فہرست لمبی ہوتی گئی، لیکن ان کا نام شروع میں کہیں نہیں تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود عمرو بن العاص کے دل میں جو ایک احساس پیدا ہو چکا تھا نا، وہ اس کی طاقت دیکھیں۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ مطلب ان کا نام ٹاپ 3 تو کیا شاید ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا۔ بالکل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا کہ وہ خود کو سب سے خاص، سب سے VIP سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا یہ ایک طرح سے سامنے والے کو خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟ مطلب ایک انسان ہر کسی کا سب سے قریبی دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہر ایک کو اتنی اہمیت دینا ایک انتہائی تھکا دینے والا کام نہیں؟ دیکھیں، یہ خوش فہمی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سفارتی حربہ تھا۔ اچھا۔ جدید نفسیات میں جسے ہم آج ایکٹیو لسننگ یا فل باڈی اٹینشن کہتے ہیں نا، ہاں، فل باڈی اٹینشن، یہ اس کی خالص ترین اور سچی شکل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو محض گردن نہیں موڑتے تھے، تو پھر بلکہ اپنا پورا رخ، اپنا پورا جسم اس شخص کی طرف موڑ لیتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں، ان کے لہجے میں 100% سچائی ہوتی تھی۔ واہ! وہ اس مخصوص لمحے میں واقعی اس انسان کو مکمل اہمیت دے رہے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے آج کے دور میں ہم مکمل پریزنس کہتے ہیں؟ جی بالکل وہی۔ یعنی جب کوئی انسان کسی کے ساتھ ہو تو واقعی اسی کے ساتھ ہو، اپنے فون پر یا اپنے خیالوں میں گم نہ ہو۔ 100% درست۔ اصل میں نا، ہر انسان کے اندر یہ گہری نفسیاتی بھوک ہوتی ہے کہ اسے دیکھا جائے، سنا جائے، اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ بالکل۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ خالص اور مکمل توجہ دیتا ہے نا، تو سامنے والے کے دماغ میں ایک خاص طرح کا تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو کسی کمرے میں داخل ہو اور لوگ کہیں واہ کیا شخص آیا ہے، تو پھر کون ہے؟ بلکہ سچا کامیاب انسان وہ ہے جو کمرے میں داخل ہو اور اس سے ملنے والا ہر شخص خود کو اہم اور خاص محسوس کرے۔ کیا بات ہے! یہ وہ راز ہے جو لوگوں کے دلوں کو گہرائی سے جوڑتا ہے۔ یہ بات واقعی سیدھی دل کو لگتی ہے کہ اہمیت مانگنے سے نہیں بلکہ سامنے والے کو دینے سے ملتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن چلیں تھوڑا حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں۔ جی بتائیں۔ جب موسم اچھا ہو، ماحول خوشگوار ہو،
تب تو مسکرانا اور پوری توجہ دینا بہت آسان لگتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے نا جب حالات خلاف ہوں، لوگ بدتمیزی پر اتر آئیں، یا جب کوئی انسان مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہو، تب یہ اصول کیسے کام آتے ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیاوی اصول اکثر دم توڑ دیتے ہیں، بالکل۔ اور انسان کا حقیقی کردار ابھر کر سامنے آتا ہے، کیونکہ مشکلات اور تلخیاں تو زندگی کا ڈیفالٹ فیچر ہے۔ ہمارے ذرائع میں نا اس مایوس نوجوان کا ذکر بھی ہے جو مصنف کے پاس آیا تھا۔ ہاں، وہ واقعہ۔ وہ اپنی زندگی کی پریشانیوں اور ناکامیوں سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اسے بس موت ہی واحد حل لگ رہی تھی۔ کتنا مشکل وقت ہوگا اس پر۔ ہاں، اور اس نے تو باقاعدہ خودکشی کے بارے میں فتویٰ مانگا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ بالکل۔ تو مصنف نے اسے ایک کوہ پما یعنی ماؤنٹن کلائمبر کی مثال دی۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں، ایک شخص دنیا کی بلند ترین چوٹی پر کھڑا ہے، اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ ہے، دیکھنے والوں کو وہ ایک ہیرو لگتا ہے، لیکن کیا وہ کسی ہیلی کاپٹر سے سیدھا اس چوٹی پر اترا تھا؟ بالکل نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے اسے آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، سرد طوفانوں سے لڑا ہوگا۔ ہاں، نوکیلے پتھروں سے اس کے ہاتھ پاؤں چھلے، وہ کئی بار پھسلا ہوگا اور پھر جا کر اس مقام پر پہنچا۔ یہ مثال واقعی بہت گہری ہے نا؟ ہاں، یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ انسان اکثر دوسروں کی کامیابی کی صرف چوٹی دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی جدوجہد نہیں دیکھتے۔ بالکل، اس کے پیچھے کا خون پسینہ اور گر کر دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں دیکھتا۔ جب کوئی انسان اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے کہ زندگی کا راستہ ہموار سڑک نہیں ہے بلکہ ایک دشوار گزار پہاڑ ہے، جی، تو پھر اس کی اندرونی بے چینی اور فرسٹریشن آدھی رہ جاتی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن جب وہ مشکلات انسانوں کی شکل میں سامنے آئیں تو کیا کیا جائے؟ انسانوں کی شکل میں مطلب؟ مجھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ کون سا؟ وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اڑے ہوئے جا رہے تھے۔ اچھا، ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ اس چادر کے کنارے بہت موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ اس کھردرے کپڑے کی رگڑ سے مبارک گردن پر باقاعدہ نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر! باقی ہی ختم نہیں ہوئی، اس نے انتہائی بدتمیزی اور درشٹی سے کہا کہ اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دے۔ یہ تو بہت ہی سخت رویہ تھا۔ اب ذرا آج کے دور میں اس کا تصور کریں، کوئی چلتے ہوئے کسی کی شرٹ کا کالر اتنے زور سے کھینچے کہ گردن پر نشان پڑ جائیں، اور اوپر سے دھمکی بھی دے۔ بالکل دھمکی آمیز لہجے میں کچھ مانگے، تو عام انسانی فطرت تو یہی کہتی ہے کہ فوراً ہاتھا پائی ہو جائے، گالم گلوچ ہو، یا کم سے کم ایک بھرپور جوابی حملہ کیا جائے۔ بالکل، کیونکہ جب کوئی کسی پر اچانک جسمانی یا جذباتی حملہ کرتا ہے تو دماغ میں موجود ایک حصہ جسے ہم ایمک ڈالا کہتے ہیں، اچھا، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ فوراً فائٹ یا فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کے سگنل بھیجتا ہے۔ انسان کا خون کھولنے لگتا ہے نا۔ جی، لیکن اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا وہ نفسیات کی دنیا کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ واقعی آپ نے مڑ کر اس دیہاتی کو دیکھا، چہرے پر غصے کی کوئی لکیر نہیں تھی، سبحان اللہ، بلکہ وہ مسکرائے اور صحابہ کو حکم دیا کہ اسے مال دے دیا جائے۔ سچ کہوں تو یہ مسکراہٹ واقعی ایک معمہ لگتی ہے۔ وہ کیوں؟ مطلب جب کوئی انسان آپ کو جسمانی تکلیف پہنچا رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، تو کوئی مسکرا کیسے سکتا ہے؟ کیا آج کی سوسائٹی میں اسے کمزوری نہیں سمجھا جائے گا؟ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں۔ اچھا، ہم غصہ کرنے اور چیخنے کو طاقت سمجھتے ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے تو وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ وہ لاشعوری طور پر دوسرے کو اپنے درجے پر، اپنی گراوٹ کی سطح پر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور اگر سامنے والا بھی غصہ کر لے تو حملہ ور کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ تو بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ لیکن جب انسان اس حملے کے جواب میں مسکرا دیتا ہے یا نرمی سے بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ حملہ آور کو نفسیاتی طور پر غیر مسلح کر دیتا ہے، مطلب اسے ڈس آرم کر دیتا ہے۔ واہ! اس مسکراہٹ کا مطلب کمزوری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ زبردست! اور اس کے پیچھے وہی قرآنی اصول کار فرما ہے کہ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔
اور ایسا کرنے سے وہ جو سخت دشمن تھا وہ اندر سے شرمندہ ہو کر دوست بن جاتا ہے۔ جگری دوست بن سکتا ہے۔ غصے پر قابو پانا دراصل اپنے دماغ کو اس زہر سے بچانا ہے جو دوسرا انسان انڈیلنا چاہتا ہے۔ یہ بات تو سیدھی دل میں اترنے والی ہے کہ غصے پر قابو پانا دراصل اپنی ہی دماغی صحت کی حفاظت کرنا ہے۔ 100%۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے بات کی ان لوگوں کی جو سڑک پر ملتے ہیں، اجنبی ہیں یا محفلوں میں ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ باہر والوں، دوستوں اور محفلوں میں تو بڑے ہنسمکھ ہوتے ہیں۔ بڑے تمیزدار اور شائستہ نظر آتے ہیں۔ اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی چبھتا ہوا لیکن نہایت اہم سوال ہے۔ جی۔ انسان کا اصل کردار وہ نہیں ہوتا جو وہ سوسائٹی کے ڈر سے یا اپنی عزت بچانے کے لیے بازاروں اور دفتروں میں دکھاتا ہے۔ تو اصل کردار کون سا ہے؟ اس کا 100% سچا کردار وہ ہے جو وہ اپنی خلوت میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دکھاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اس کا زور چلتا ہے۔ بالکل۔ اس حوالے سے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا۔ اگر ہم حوالوں کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا باقاعدہ ہاتھ بٹاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بچوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ تو بالکل ہی حیران کن ہے۔ ہاں، وہ واقعی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جب ایک چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا اور اس دوران اس چھوٹے سے بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ اب اگر ہم اس صورتحال کا آج کے دور سے موازنہ کریں تو کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آج کل تو اگر کوئی بچہ کسی کے نئے کپڑوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی گرا دے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے، ماں کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ ہاں نا، لیکن اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہ کوئی جھڑکی دی، نہ چہرے پر کوئی ناگواری آئی۔ آپ نے بس تھوڑا سا پانی منگوایا اور اس جگہ پر بہا دیا۔ واہ! نہ اس ننھے سے بچے کے دل میں کوئی خوف پیدا ہونے دیا اور نہ ہی اس کی ماں کو اس احساس ندامت سے گزرنے دیا کہ ہائے میرے بچے نے یہ کیا کر دیا۔ یہ واقعہ بظاہر بہت معمولی محسوس ہوتا ہے نا؟ ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن ذرا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہمدردی یعنی ایمپتھی کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا قیمتی ترین لباس بھی ایک انسان کی عزت نفس اور اس کے جذبات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس بات کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہمارے ذرائع میں ان دو عورتوں والی حدیث کا ذکر بھی بہت وضاحت سے ملتا ہے۔ جی ہاں، وہ واقعہ تو بہت ہی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ بالکل۔ جس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک عورت وہ تھی جو راتوں کو جاگ کر بے تحاشا نفل نمازیں پڑھتی تھی، دن کو روزے رکھتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، عبادات میں بہت آگے تھی۔ ہاں، لیکن اس کی زبان بہت کڑوی تھی۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی باتوں سے تکلیف دیتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح جواب تھا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ آگ یعنی جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف ایک اور عورت کا ذکر ہوا جو صرف فرض نمازیں ادا کرتی تھی۔ جی۔ کوئی بہت زیادہ نفلی عبادات کا بوجھ اس پر نہیں تھا۔ وہ پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی تھی، لیکن اس کا اخلاق بہترین تھا۔ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیں اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سچی کامیابی اور اصل عظمت محض سماجی رتبے یا ظاہری اعمال کی کثرت میں نہیں ہے۔ انسان کا اصل امتحان ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے بچے ہیں یا جو اس کے شریک حیات ہیں، یعنی جن پر اس کی پاور چلتی ہے۔ بالکل۔ اگر کسی کا باس اس پر چیختا ہے اور وہ گھر آ کر اپنے غصے کا نشانہ اپنی فیملی کو بناتا ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، ہاں، تو وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی خیریتی کام کر لے، اس کا کردار کمزور ہے۔ جس کا اخلاق اپنے کمزوروں اور اپنے گھر والوں کے لیے نرم نہیں، وہ کسی بھی پیمانے پر بہترین انسان نہیں کہلا سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، ہم سب ایک بھاگتی دوڑتی بے انتہا مساقت اور تناؤ سے بھری اس دنیا میں سکون کی تلاش میں ہیں۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ جدید ذرائع ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کیسے کمانی ہے، لیکن یہ جو ہم نے آج ان حوالوں اور واقعات کا کھوج لگایا، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانوں کے دل کیسے کمانے ہیں۔ بالکل، اور کیسے ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے۔
مسکرانا، غصے کو پی کر دوسرے کو نفسیاتی طور پر غیر مسلح کرنا، لوگوں کی بات کو پوری توجہ سے سننا اور اپنے گھر کی چار دیواری میں نرمی اختیار کرنا، یہ سب وہ عملی نسخے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیے تھے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو سچ میں پرسکون بنا سکیں۔ اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، یہ بس اپنی نیت کو خالص کرنے اور اپنے رویوں کو بہتر کرنے کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے نا، میرے ذہن میں ایک بہت ہی فکری اور شاید تھوڑا سا چبھنے والا سوال آ رہا ہے، اچھا، وہ کیا؟ جو ہم سب کو آج سوچنا چاہیے۔ ہم آج ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر انسان سوشل میڈیا پر اپنی ایک پرفیکٹ، خوشگوار اور بے عیب تصویر پیش کرنے کی ریس میں بھاگ رہا ہے۔ ہاں، فلٹرز کا زمانہ ہے۔ لوگ فلٹرز لگاتے ہیں، بہترین زاویے سے تصویریں لیتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ کتنے خوش اور کامیاب ہیں۔ لیکن سکرین بند ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ وہی تو، اسکرین بند ہوتے ہی ہم اتنے ہی کھوکھلے اور اندرونی بے چینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ تو بہت کڑوا سچ ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم یہ دنیا کو دکھانے اور لائکس بٹورنے والی دوڑ سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلے، اگر ہم کیمرے کے بغیر حقیقی زندگی میں کسی ایسے اجنبی کے ساتھ جو ہمیں جانتا تک نہیں اور جو ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ بے لوث مسکراہٹ اور نرمی شیئر کریں۔ واہ! اگر ہم کسی کی سچی دلجوئی کریں اور اس کی کوئی آن لائن پوسٹ نہ لگائیں، تو کیا ہوگا؟ تو وہ ایک چھوٹا سا بالکل پوشیدہ عمل، وہ سچا اخلاق، کیا وہ ہماری اس ماڈرن دور کی اندرونی بے چینی اور اس ڈپریشن کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکے گا؟ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اس پوشیدہ نیکی اور سچے اخلاق کی طاقت کو اگر ہم سب آج ہی آزما کر دیکھیں نا، تو شاید ہمیں وہ اصلی اور سچی خوشی مل جائے جس کی ہم سب کو اتنی شدت سے تلاش ہے۔ اسی فکری سوال کے ساتھ اپنے سننے والوں سے اجازت چاہیں گے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔